बैक और आज का जो सब्जेक्ट है ये सभी के दिल से करीब है क्योंकि तमाम पेरेंट्स और यंगस्टर्स और हमारी सोसाइटी ये नशे को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, परेशान है। इसमें हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे जहाँ इनकी रिहेबिलिटेशन हो रही है, क्या इस वक्त रेशियो चल रहा है, कौन कौन से नशे हैं, अगर उस पर भी बात हो सकी, और वजूहात क्या हैं, क्या वजह है कि अब तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास आप देखते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, हाई फाई सोसाइटीज़ में, मीडियोकर्स में, एवरेज क्लास में, हर जगह आपको लगता है कि नशे की पेनिट्रेशन होती चली जा रही है। क्या ये आपको कूल बनाता है? क्या इससे किसी किस्म का गम है जिससे आप दूर भाग जाते हैं? वजूहात क्या हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है, ऐसे कैसे रोका जा सकता है, सब पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मौजूद हैं। आप सब इन्हें जानते हैं माइंड साइंसेस के हवाले से और ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल के बानी हैं। और जब मैंने इनके सेंटर का रीसेंट विजिट किया था, गुलशन वाले सेंटर का, सो ही हैज़ दैट TMS सिस्टम जो कि FDA अप्रूव्ड है और उसका ताल्लुक भी एडिक्शन से है, जो दौरान गुफ्तगू में समझने की कोशिश करूंगी। वैसे इन्होंने मुझ पर अप्लाई करने की कोशिश की थी, बिल्कुल मैं नशा नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे उस पर बिठा के कुछ दिखाया था। सो आपको खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। देन वी हैव राना आसिफ हबीब साहब जो कि बहुत काम करते रहे हैं यंगस्टर्स पे, बच्चों पे, और एडिक्शन के हवाले से भी काम कर रहे हैं। देन स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से आपने देखा ही है, मुख्तलिफ फोरम्स पे अपनी आवाज़ उठाते हैं। प्रेसिडेंट है इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड हमारे साथ लास्ट बट नॉट ऑल द लीस्ट जो कि इन तमाम पेशेंट्स से खुद कनेक्ट होती हैं, इनका रिहैबिलिटेशन सेंटर है अल ज़हरा रिहैब सेंटर के नाम से, जवेरिया शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। और तकरीबन कितने पेशेंट्स हैं आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर में? अल ज़हरा सेंटर के नाम से हमारा रिहैब सेंटर है और 2 सेंटर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें दोनों सेंटर्स में टोटल 250 की 250 ओके। और एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप जो होता है वो यंगस्टर्स भी होता है, टीनेजर्स होते हैं, मिडिल एज भी होती है और इस तरह के भी होते हैं। यानी अगर हम कहें कि 14-15 से 40 साल की उम्र इनका ज़्यादा होता है? जी, टीनेजर्स ज़्यादा आजकल आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। जी डॉक्टर इमरान, आपसे शुरुआत करते हैं। पहले तो देखें, वजह बतानी बहुत ज़रूरी है और वजह पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रूट कॉज पकड़ी जाएगी तभी उसका हल निकाला जा सकता है। ये कूल बनाता है कि नशा करेंगे तो बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े अच्छे लगेंगे, या ये माँ बाप की तरफ से कोई ऐसी इशू है, गैप है, कि वजह क्या है कि हमारी सोसाइटी के बच्चे जो आजकल जिनको हम कहते हैं जनरेशन Z हैं, बड़े उनको हर चीज़ पता है, ये नहीं पता अपने बारे में कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है? सबसे पहली वजह होती है हकीकत से फरार। जब हम रियलिटी कॉन्टेक्ट से बाहर जाना चाहते हैं, एस्केप है सबसे पहला जिसका रीज़न है, वो एस्केप है, हकीकत से फरार। दूसरा है जुस्तजू के हकीकत से आगे क्या है, राइट। ये वो बुनियादी 2 जो है आप समझें ट्रिगर्स हैं जो इंसान को इस तरफ जो है वो लेके जाते हैं। हमारे माशरे के अंदर और बजाय इसके अलावा दूसरे माशरे के अंदर भी, मगरिब में भी मैंने यही देखा है, कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिसकी ये बच्चे या जो लोग इनिशियली जो है ज़्यादा शिकार हो जाते हैं जिस चीज़ के ऊपर। अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़ा फसाद बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे क्रिटिसिज्म है, ताने तशनी, मार पीट, गालियाँ, नफरत, राइट, आपस के अंदर, वहाँ ये चीज़ों का पौधा आप समझे बीज लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस पे सॉरी इंटरप्शन के लिए, लेकिन लोग जो है एक दूसरे को बोलना शुरू कर देंगे, देखो तुम डांटते हो, तुम डांटती हो, तुम मारते हो, तुम मारती हो, तो इस वजह से ये ना हो जाए। लेकिन ये है कि ये तो बहुत सफोकेटेड माहौल में होता है ना। देख घरों के अंदर जब वो बच्चा जो भी निगलेक्ट हो रहा होगा, वो इसलिए निगलेक्ट हो रहा होगा कि आपस में लड़ रहे हैं ना आप, तो आप निगलेक्ट हो रहे हैं। ब्रोकन फैमिलीज, अगेन दूसरा बीज वहाँ पे लगते हैं अगर ब्रोकन फैमिलीज है। तीसरी चीज़ ये है कि सोबत, अगर आप अपने बच्चे को या लोगों अपनी सोबत को रीड नहीं कर रहे हैं तो वो पीयर प्रेशर उनको ऑक्यूपाई कर देता है, गैर हकीकी तवक्कात का वाबस्ता कर रहा है इंसान का, खुद से भी या घर वालों का या गिरदोनवा के लोगों को उनकी तरफ लाना भी। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं उसके ऊपर जहाँ पे इंसान की पुअर सेल्फ इस्टीम, पुअर सेल्फ इमेज बनता है और इंसान को ये लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो मुझे राह फरार इख्तियार करना है। और जब वो उसको नामुमकिन हद तक वो उसकी उम्मीद ख़त्म हो जाए कि अगर मैं कुछ भी कर लूँ और मैं इसको नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, उस नशे की तरफ जाएगा ताकि उस राह फरार को इख्तियार करे। लेकिन ऐसे भी तो हमने देखा है ना कि माँ बाप बड़े एलीट
گھر ہیں یا افلوئنٹ فیملی ہے اور ماں باپ ایک کمرے میں ہے, اولاد ایک کمرے میں, سمجھ نہیں, پھر بھی ان کو پتہ نہیں چلتا, نہ ان کو اسمیل آتی ہے, نہ ان کو کسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کے ساتھ کیا چل رہا ہے, بات چیت ہی نہیں ہو رہی, ملاقات ہی نہیں ہو رہی, یہ بھی تو ریزن ہے. صحیح ہے, میں نے ابھی آپ کو کہا نا, آپ ریجیکشن کا ہی ہے نا یہ, کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, آپ میری چھوٹی بہن ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کے اندر سے اسمیل آ رہی ہے, تو یہ ریجیکشن ہی ہوئی نا, آپ نے مجھے ریجیکٹ ہی کیا نا, آپ نے مجھے نگلیکٹ کیا نا, آپ نے مجھے میری موجودگی میں بھی مجھے مائنس ہی کیا نا, تو میری حقیقت کو تو کوئی بھی نہیں مان رہا. ایک تو یہ والی بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جو اس کو طریقہ کار ہے نا اس کو ہینڈل کرنے کا, میں بحیثیت ایک تھراپسٹ, میرے پاس کوئی شخص آتا ہے جو کہ ڈائبٹک ہے اور بڑا کرونک ہو چکا ہے اور وہ میٹھا نہیں چھوڑ پا رہا ہے, یا کوئی ویٹ کا ایسا بندہ آ رہا ہے جو کارب نہیں چھوڑ پا رہا اور وہ اس کا وہ ٹریگر ہے اور وہ قابو نہیں کر پاتا ہے, وہ آئے یا ایک نشے والا شخص آئے, میرے لیے دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں مریض ہیں. گناہ ثواب میرے ہاتھ میں نہیں ہے, جنت دوزخ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, رائٹ, یہ اس کے ہاتھ میں ہے, اسی کو چھوڑ دیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, آپ اس کی ہیلپ کریں صرف. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس کو گلٹ میں لے جاتے ہیں, چھوٹی موٹی چیز ہوئی, کسی نے رائے فرا اختیار کیا, اب جو آپ نے جو گلٹ کا جو ہے وہ پیرامڈ اس کے اوپر بنانا شروع کیا, جو آپ نے اس کے اوپر وہ پشیمانی اور شرمندگی کے لیبلز آپ نے جو لگانا شروع کیے, تو اس نے پھر اس کی اس طے کے غرق اور زیادہ غرق ہونا ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ کی تو فیلڈ کا ایکسپوجر بھی رہتا ہے, یہ بڑھتا ہوا رجحان, مجھے یاد ہے کہ ہم نے کچھ سالوں پہلے نشے پہ جب ہم بات کرتے تھے تو میں تو کہوں گی کہ وہ معصومانہ نشے ہوتے تھے کہ سمت بانڈ کا نشہ کر لیا, اس طرح کی اور چیزوں کی ہم بات کرتے تھے کہ بچے ایڈکٹڈ ہیں. آج تو آپ دیکھیے آئس کی اتنی بات ہوتی ہے, اینڈ دین دیر آر ادر جو اس کے نام ہیں جو عام طور سے استعمال کیے جاتے ہیں. تو اچھا ہے, ہاں مطلب مجھے نام تو یہ بھی سرچ کریں گے, اچھا یہ بھی, ہاں یہ بھی ہے. سو یہ چیزیں کیوں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ سوسائٹی میں, کس طرف جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ اگر دیکھیں جو ہمارے اگر سوشولوجیکل انالائسس کریں سوسائٹی کا, تو سوسائٹی بہت تیزی سے جس طرح ٹیکنالوجی کا عمل دخل ہمارے زندگیوں میں آیا, ایک انکانشیس طور پہ ایک ہماری لائف میں آیا, تو اس نے ٹیکنالوجی نے جہاں اس کے میرٹس ہیں وہاں اس کے ڈی میرٹس. جی. اور جب دنیا گلوبل ولیج بنی تو جو ہماری سب سے زیادہ جو نوجوان نسل تھی, اس کی ایبلٹیز جسٹ لائک اے فلڈ ہوتی ہیں, اس کے اوپر ڈیم جو ہے وہ آپ انسٹیٹیوشن کے بناتے ہیں, آپ ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں, آپ ان کی سوشلائزیشن کرتے ہیں. تمام انسٹیٹیوشن سوسائٹی کے آپ کے ڈس فنکشن ہوتے جا رہے ہیں, اب آپ کے فیملی کا انسٹیٹیوشنز ہو یا ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہو, تو ان کے اسکول کالجز میں بھی تو دستیاب ہے نا, اسکول کالج میں بھی. اور پھر جو دو چیزیں ہیں کہ اس میں اویلیبلٹی آف ڈرگس, اور دوسری جو ہے کہ جو سوسائٹی میں جو کوگنیٹو ڈسوننس اور جو ذہنی انتشار کا شکار ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں میرٹ نہیں ہے معاشرے میں, جاب سفارش سے مل رہی ہے, پروجیکٹ سفارش سے مل رہے ہیں, اور وہ اتنی محنت کر کے ایک نوجوان آتا ہے اور اس کو جو ناکامی ہوتی ہے اس کو. کچھ کیسز آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے جو آپ نے دیکھے ہوں؟ جی بہت سارے کیسز ہم نے اس طرح کے دیکھے. ایک تو بروکن فیملی کا ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ذکر کر دیا, اس میں جب ہمارے پاس بھی خلا کے اور طلاق کے اور کیسز آتے ہیں, بچوں کی کسٹڈی کے ایشوز آتے ہیں, تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈرگ ایڈکشن کی طرف اگر آپ نے ایک فیملی ممبر کے ساتھ ڈسکریمنیشن کر دی اور بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ان کے والدین کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں, پھر اس کا رائے فرار وہ اپنے دوستوں کی گیدرنگ ڈھونڈتے ہیں, اور پھر دوستوں کی گیدرنگ میں جو پیئر پریشر ہوتا ہے, پیئر پریشر کی وجہ سے وہ اس طرف. اور سب سے بڑی چیز کہ جو ایک میڈیا میں ایک ہم نے جو فلمیں دیکھی ہیں یا جو ہمارا ایک بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح ایک جو ہیرو ہوتا ہے اس کی کریکٹرسٹک بتا رہے ہوتے ہیں, وہ سگریٹ اور سگار اس طرح لیتا ہے کہ جیسے بہت ہی بڑی کچھ اس نے کارنامہ انجام دے دیا. تو جو انکریجمنٹ وہاں سے مل رہی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ پھر جو ایکسیپٹنس والی بات بہت اچھی کہ ہم ایکسیپٹنس نہیں کرتے. علاج آپ کی طرف, ریہیب کی طرف تبھی آپ جا سکتے ہیں کہ پہلے آپ ایکسیپٹنس کریں. ہم انڈر دی کارپیٹ ڈالتے رہتے ہیں کہ سوسائٹی کیا بولے گی, محلے والے کیا سوچیں گے, میرا بیٹا نشہ کرے گا. تو اس کی وجہ سے چیزیں انڈر دی کارپیٹ کی وجہ سے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ چھوٹا سا جو ایڈکشن ہوتی ہے وہ ایک کرونک طرف چلے جاتے ہیں. اور رانا صاحب کی اس بات پہ میں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرانا چاہوں گی, کیونکہ بہت سے ڈرامے آج کل نشر کیے جا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے, جس میں واقعی ہیرو کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ انتہائی اگریسو ہے, اور اگر اسے کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو وہ کسی بات کا, کسی لمیٹیشن کا, کسی حدود کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اسے کڈنیپ کرنا پڑے تو وہ کڈنیپ بھی کر لیتا ہے, وہ نشہ بھی کرتا ہے, وہ بالکل کرمنل کی طرح بیہیو. لڑکی چھوڑ دے تو پھر اس نے نشہ ہی کرنا ہے, اس نے نشہ ہی کرنا ہے, اس سے پہلے بھی نشہ ہی کرنا ہے.
اور وے آؤٹ نہیں ہے. اور اس طرح کا ہیرو ہم دکھا رہے ہیں اپنی سوسائٹی کو کہ یہ ہیرو ہے, اور ایونچولی وہ لڑکی بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہے. تو جی یہ ہیروئزم ہے نا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے, جتنی اوباش حرکتیں کر رہا ہے, ود ٹائم لڑکی بھی جو ہے وہ اس کو کہہ رہی ہے واہ 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 جی یہ میرا شاید منزل میری ہے. تو اس طرح کے ڈرامے بنانے والوں کو خدارا کچھ تو آپ سوچیں, آپ بھی اس کا حصہ ہیں سوسائٹی کا, کیا دکھا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. جویریہ آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر بات ہو رہی ہے ایکسیپٹنس کی, اگر کوئی فیملی ایکسیپٹ بھی کر لیتی ہے اور وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر آتی ہے, پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے, کیا واقعی وہ ایکسیپٹ کر کے آتے ہیں, کیا واقعی وہ اس طرح اپنے بچوں کو یا چھوٹوں کو لے کر آتے ہیں کہ جی اس کا علاج ہو سکے, لوگوں کے رویوں میں آپ نے کیا چیز دیکھی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ جب لوگ لے کر آتے ہیں تو وہ بالکل حدود کراس کر چکا ہوتا ہے اپنے گھر میں, یعنی کہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ چکے ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ کو مار دھاڑ بہت بری طرح کر چکے ہوتے ہیں, ہر طرح سے بدتمیزی کر چکے ہوتے ہیں. پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب نے اتنی اچھی بات کہی کہ پہلے تو چھپایا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا بچہ کچھ نہیں کرتا, جی, اور پھر جب سب کے سامنے بات عیاں ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو لے کر آیا جاتا ہے, اور جب لے کر آ جاتے ہیں تو پھر ویری نیکسٹ ڈے سے اس کو پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ تو بہت اچھا ہے, اس کو ریہیبلیٹیشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے, ہم تو ایسے ہی لے کے آ گئے تھے, بالکل ٹھیک ہو جائے گا, بالکل ٹھیک ہے وہ, بالکل ٹھیک ہے. مطلب اس چیز کو بالکل مطلب ایک دن دو دن چھوڑ کے جاتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ہم محبت جا واپس لے جائیں. اٹھی ہوتی ہے فوراً, اور بچوں کو یہ ہونے لگتا ہے کہ جیسے کہ برگر لا کے دے دیں, یہ لا کے فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں بچے, ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ ہم پکنک پارٹی پہ آئے ہوئے ہیں, اپنا ریہیبلیٹیشن مطلب اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے, اور پھر پیرنٹس کو بہت ہی زیادہ محبت جاگنے لگتی ہے. اچھا یہ کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے اگر کوئی آیا ہے آپ کے پاس اور جس طرح آپ نے کہا کہ لمٹ لیس اس کا حال ہو چکا ہے, کوئی حد نہیں رہی ہے, اس وقت اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آیا ہے اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے ریہیب میں تاکہ وہ دوبارہ نارمل ہو سکے اور نشے سے دور رہ سکے؟ دیکھیے منیمم جو ٹائم اور میکسیمم, ایک کالر بھی ہے پھر آپ ہمیں جواب دے دیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میڈم, کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. کیا سوال ہے آپ کا ظفر صاحب؟ جی بچہ میرا جب وہ جو ہے نا وہ ڈرگز کا استعمال کرتا ہے. کیا عمر ہے بچے کی؟ وہ 30 ہے. بچے کی عمر 30 ہے, اور کب سے کر رہا ہے استعمال؟ وہ 3-4 سال سے. اور آپ کو کیسے پتا چلا؟ بس جی وہ دوستوں سے پتا چلا آہستہ آہستہ. جی میں تو خود معذور ہوں, ڈسیبل ہوں, تو بس توجہ نہیں دے سکا اس لیے بس وہ آگے نکل گیا. ٹھیک ہے, پھر آپ نے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا؟ جی ادھر کوئی مجھے مل ہی نہیں رہا جی, کوئی ایسا کوئی ہاسپٹل ہو جہاں علاج کیا جائے. پیسے بہت مانگتے ہیں یہاں پہ. ہاں جی ٹھیک ہے, صاحبال سے آپ بات کر رہے ہیں, کوئی سوال تو نہیں آپ لوگوں کو؟ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آن ایئر آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احسن عرض کر رہا تھا کراچی سے. جی آپ کے سب مہمانوں کو بہت سلام. اور ڈاکٹر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. میں خود پڑھاتا ہوں, پروفیسر ہوں. میں آج کل یہ دیکھ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں ایسے کیسز آ رہے ہیں اور عام ہو رہا ہے. کبھی کبھی گمان بھی نہیں گزرتا, ان کی موومنٹ بچوں کی بالکل نارمل سی ہوتی ہے لیکن کچھ روٹین میں تبدیلی ہوتی ہے. والدین بہت سفر کرتے ہیں. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اس میں والدین اور گھر کے لوگ کیا پارٹ ادا کر سکتے ہیں, اور اگر کسی کو ایسے سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس لیا جائے تو کون سا پرٹیکولر سائیکیٹرسٹ ہو جس کے پاس اس کا علاج ہو, جو اس کو پرٹیکولر دیکھتا ہو. والدین اور ڈاکٹر صاحبان کیا رول ادا کر سکتے ہیں اس کے سجواب کے لیے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آن ایئر ابھی بات کرتے ہیں, آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. کتنا ٹائم لگتا ہے, اور آپ کے پاس جب آتے ہیں تو ان کی ایک بات کا جواب دے دیجئے کہ آپ کے پاس بھی سائیکالوجسٹ یا سائیکیاٹرسٹ یا ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں؟ جی ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں, سائیکو تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس. اس میں یہ ہوتا ہے 90 ڈیز کا جو منیمم اور میکسیمم ڈیز آپ کہہ لیں, اس میں جو ہے ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بعض پیرنٹس اتنے زیادہ اریٹیٹ ہو چکے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے, وہ کہتے ہیں کہ 90 ڈیز بھی ہم اس کا ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں, اس کو اب 1 ایئر کے لیے رکھیں. اچھا, ہم نہیں برداشت ریفلیکس ہو جاتا ہے, دوبارہ جو عادت پڑ جاتی ہے. دوبارہ عادت پڑ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اس بات کو فیشن سمجھنے لگتا ہے بچہ, کہ دوستوں میں بیٹھ رہا ہے, میں تو اتنا پی رہا ہوں, تم اتنا ہی پی رہے ہو خالی, میں تو اس سے بھی زیادہ پی سکتا ہوں. اس طرح کر کے وہ اپنے آپ کو, مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بہت برتر بتانا چاہتے ہیں اپنے فرینڈز. صحیح.
اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو سوالات بھی ہمارے پاس کیے گئے، آپ کے پاس بھی اس کا ایک علاج موجود ہے، میں چاہتی ہوں اس علاج کا بھی بتائیں. اور کیونکہ ایک کالر، مجھے بہت افسوس ہوا، معذور ہیں، ساہیوال سے کال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری غفلت ہوئی ہوگی جو 3-4 سال سے مجھے پتہ نہیں چلا، ان کا بھی آپ دونوں جواب دے دیجیے گا. میں پہلے دے دیتا ہوں. کسی بھی ایسے ہاسپٹل کے اندر جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہوتے ہیں پنجاب کے اندر، اور بہت سارے ہیں، ساہیوال میں بھی ہیں، وہاں پر جہاں پر بھی سائیکیٹرک پیشنٹس لیے جاتے ہیں، آپ صرف نشے کے پیشنٹ کے حساب سے نہیں جائیں، آپ سائیکیٹرک پیشنٹ کے ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کے جو ذہنی اور دماغی امراض کے پیشنٹس کو ہاسپٹل لیتا ہے، اور گورنمنٹ ہاسپٹلس لیتے ہیں، ایسا نہیں لیتے، ہمارے جے پی ایم سی میں بھی لیتے ہیں، اور جگہ بھی میں دیکھ کے آیا ہوں ابھی کہ وہاں پہ لیتے ہیں، ابھی گجرانوالہ بھی میں دیکھ کے آیا وہاں پہ لیتے ہیں. تو آپ وہاں لے جائیں ان کو، وہاں لے جائیں تو ان کی جو ڈرگ تھیریپی ایٹ لیسٹ وہ شروع ہو جائے گی ان کی، اور سائیکیٹرسٹ ان کو ایک دیکھ لے گا. بیٹا میں جو ہے 3 سٹیجز ہیں بیسکلی اس پورے 360 ڈگری پروسیس کے. اس کے اندر پہلا ہوتا ہے وڈرال، یعنی اس جسم کے اندر سے اس نشے کو نکالنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس کے مختلف پروسیسز ہوتے ہیں، اس میں ڈرگ تھیریپی بھی ہوتی ہے اور دوسری تھیریپیز بھی ہوتی ہیں. سیکنڈ اس کے بعد ہے سائیکولوجیکل ویل بینگ، یعنی جب ہم نے اس کے جسم سے وہ نشہ نکال دیا ہے تو اب وہ سائیکولوجیکل ویل بینگ کے اوپر اس کو کام کرنا پڑتا ہے، جس کے اوپر ایک اسپیشلسٹ کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہے، جو کہ وہ وجوہات بتاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹریگرز ہوتے ہیں اور ٹراماز تھے یا جو بھی ریزنز تھے، پیئر پریشر سے جس طرح بھی آئے. تیسرا اس کا اسٹیج ہے بیسکلی سوشل انٹیگریشن، یعنی اس کو کارآمد بنا کے دوبارہ سوسائٹی کا ایک حصہ بنانا. انتہائی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، چاہے وہ بہت زیادہ پیسے والے سیٹ اپ ہوں یا گورنمنٹ کا کوئی سیٹ اپ ہو، پورے پاکستان میں ایک بھی ایسا ریہیب سینٹر نہیں ہے جو کہ 360 ڈگری علاج کرتا ہو. میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس کے 3 سٹیجز ہیں، جس کا پوری طرح سے کوئی علاج نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں سینٹر ہے ہی نہیں. اس پہ ایسا انویسٹمنٹ ہوئی ہی نہیں ہے ابھی تک کہ کسی نے یہ سینٹر اس طرح بنایا ہو کہ 360 ڈگری، جہاں پہ یہ 6 منتھ کی کلوز مانیٹرنگ کے ساتھ آپ 6 مہینے اس کو نہیں رکھ سکتے، اس کو واپس نکالنا ہوگا، اس کی سائیکولوجیکل ویل بینگ پہ کام کرنا ہوگا، اس کی سوشل انٹیگریشن پہ کام کرنا ہوگا. ایک یہ ٹرائنگل ہے. ٹرائنگل کیا ہے؟ ایک آپ کا پیشنٹ ہے، آئی آلویز سے دیٹ از اے پیشنٹ فار می. ایک پیشنٹ ہے، ایک تھراپسٹ ہے اور ایک اس کا کیئر گیور ہے. یہ ٹرائنگل مل کے علاج کرتا ہے. ان میں سے ایک بھی لوز ہو گیا، یہ علاج ریلیپس ہوتا ہے اور یہ ضائع ہو جاتا ہے. تو ہم کیئر گیور کو یوز کرتے ہیں اور ہم کیئر گیورز کی ٹیم کو یوز کرتے ہیں. ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جب وہ ماں کی نہیں سنتا یا ماں کی بس ہو گئی ہے تو بہن ہوگی، بہن کی بس ہو گئی تو بھائی ہوگا، بھائی کی بس، یعنی مجھے اب تک یہ نہیں پتہ لگے گا کہ اس سے چپکا ہوا کون رہے گا اس کے ساتھ جب تک یہ کام نہیں ہوگا. سیم ود اے تھراپسٹ اینڈ سیم ود اس کی جو اپنی. اچھا، میں ٹی ایم ایس سسٹم کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہتی ہوں، اور رانا صاحب جو کالرز کے جوابات ہیں آپ سے اس پہ میں مشورہ لینا چاہوں گی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ایڈکشن کی، نشے کی اور نشے کی لت کی، اور یہ کیا وجہ ہے، کیوں ہے، ان سب پہ ہمارے جو محترم مہمان ہیں وہ روشنی ڈال رہے ہیں. ہم سب بھی کہیں نہ کہیں جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا، لیکن اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے اور اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے. کالر نے کچھ باتیں کہی تھی، رانا صاحب اس پہ آپ بات کرنا چاہیں گے؟ اور اس کے بعد جو خواتین کو یا لڑکیوں کو ہر مرض کا علاج سمجھ لیا جاتا ہے نا کہ جی اگر نشہ ہو گیا یا کوئی بری عادت لگ گئی ہے تو شادی کر دو، اس کے بعد صحیح ہو جائے گا، اس پہ بھی مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے. جی بالکل. ایک تو ہمارے ساہیوال کے جو کالر ہیں وہ اگر کوئی اور مزید انفارمیشن لینا چاہیں تو فیڈرل منسٹری آف انفارمیشن کی ہیلپ لائن ہے 1099 1099 پہ کال کر کے آپ کو مفت مشاورت وہاں پہ دی جا سکتی ہے کہ لاہور میں مائل سٹون یا XYZ کہاں کیا کام کر رہا ہے پرسن ود ڈسیبلٹی اور ایڈکشن کی کراس کٹنگ تھیم کے اوپر. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کا پرابلم وہی تھا کہ خود یہ پرسن ود ڈسیبلٹی ہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ ڈرگ ایڈکشن کے اندر ہے. جو کراس کٹنگ پہ کام کر رہا ہے اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک متھ پایا جاتا ہے اور اسٹیریوٹائپ یعنی سکہ بند رجحانات پائے جاتے ہیں کہ اگر لڑکا نشہ کر رہا ہے تو اس کی شادی کر دیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس متھ سے ہمیں نکلنا پڑے گا کہ خاتون کوئی ایسا ہاسپٹل یا ریہیب سینٹر نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کریں گے اس کے بعد وہ آپ نے اس کی زندگی بھی برباد کر دی. اور ایک نشے کے عادی فرد کے ساتھ رہنا جہنم کے مترادف ہے کہ جہاں وہ نہ تو آپ کی اقدار کو سمجھتا ہے اور نہ وہ آپ کے ساتھ گفتگو بہتر انداز میں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک شک کی نگاہ پہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے ایک کیس دیکھا کہ جس میں وہ ہر چیز واٹس ایپ سے لے کے اپنی وائف کی ہر چیز کو نیگیٹو سمجھتا تھا اور ہر آنے والے فرد کو اور ہر آنے والے
मेहमान को वो नेगेटिव एक रिलेशनशिप कायम कर देता था। उससे जितनी जहनी अजियत होती है इंसान को, वो शायद वो जो उससे गुजर रही है हमारी जो क्लाइंट है वही उससे गुजर रही है। अच्छा, वैसे भी देखिए अभी जो रिसेंट स्ट्रीट क्राइम्स भी हुए हैं उसमें भी बाद में पता चला जब पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा कि वो ऑलरेडी नशे में थे। तो नशे में तो ये आलम है ना कि आप लोगों पे गोली भी चला देते हैं और आपको फिर याद भी नहीं रहता कि मैंने किया। तो आप जीता जागता इंसान जो उसके साथ छोड़े में है लड़की की सूरत में, उसकी तो जिंदगी खतरे में है। नूर मुकद्दम का केस क्या हुआ, ऐसे हाई प्रोफाइल केस कितने भी, अगर मैं विमेन प्रिजन में क्योंकि वफाकी मोहसिब की कमेटी में हूँ तो जेलों का जाने का मुझे मौका मिलता है, तो वहाँ अगर आप बात करें उनसे तो आपको कहीं ना कहीं नशे का बिलवास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक उन खवातीन की जिंदगियों को जीवन बनाने में आपको मिलता है। और उसमें सबसे नूर मुकद्दम का भी आप कह रहे थे कुछ? नूर मुकद्दम का केस देखें, उसमें भी जो एडिक्शन में इतना हाइपर हो गया कि उसके अंदर कोई जो उसकी 5 साल से दोस्त थी उसको वो सोच भी नहीं सका कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। और आप देखें कि बहुत सारे वाकयात में जो ससुराल वाले हैं, अफसोस से कहना पड़ता, जो भी हमारा देख रहे हैं प्रोग्राम, कि खुदा के वास्ते मान तो लो कि ये चीज़ है। जब तक अब सोशियोलॉजी में कहते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल रिकॉग्नाइज इट सोशल प्रॉब्लम, देन वी कैन डू समथिंग फॉर इट। तो इसको मानना जो है, नहीं जी हमारा बेटा तो ऐसा नहीं था, हाँ दुल्हन ने कदर नहीं की होगी, फिर वो लग गया होगा नशे में। हाँ, ये बताइए जवेरिया, आपको तो ये बड़ा बुरा लगता है ये बात जब की जाती है? तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है जब खास तौर पे फीमेल्स आती हैं और अपने बेटों को कहती हैं तो बिल्कुल बेचारा मासूम है, अब तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है, चाहे वो नफ्सियात का मरीज हो चाहे वो मंशियात का। कहती हैं कि इनकी शादी कर देते हैं, शादी के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने बहुत अच्छी मासूम सी लड़की देख ली है, तो मैं उनसे इस बात में बहुत ज़्यादा मतलब ये कहती हूँ कि मतलब ये गलत बात है, शादी एक रेमेडी नहीं है। आप इसकी शादी कर देंगी, कल को बच्चे होंगे, नस्लें तबाह होंगी इस तरह। ये तो नशा नहीं छोड़ा अभी, जब तक ये कम्प्लीटली सही नहीं हो जाता, कमाने नहीं लगता है, जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हो जाता, जब तक आप इसकी शादी का नहीं सोचें। और वो भी इतना खुश हो रहा होता है कि अब मेरी शादी हो रही है, मुझे अब छुट्टी करके मैं घर जा रहा हूँ सेंटर से और मेरी शादी हो जाएगी, और फिर शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर दोबारा वो रीएडमिट होने के लिए आता है, रीएडमिशन के लिए, और दोबारा फिर वो लड़की रोती भी आती है उसके साथ, और उसके साथ छोटा सा बच्चा होता है। तो देखकर इतना अफसोस होता है मुझे। मैं कहती हूँ देखिए मैंने आप लोगों को कहा था इस तरह मत कीजिए, आप लोग ने जुल्म किया। एक तो हर चीज का इलाज शादी है ना हमारे यहाँ माशरे में। लड़कियों को ऐसा समझा जाता है कि जैसे कि लड़कियां जो हैं वो कोई डॉक्टर हैं या कोई इनके पास ऐसी रेमेडी, जादू की छड़ी है उनके पास, वो आएंगी उनके औरा से जो है वो निकल जाएगा नशे से। मतलब जो माशरे का जो खराबी है ना वो उठा के उस लड़की की निकाह करके झोली में डाल दो, और वो अपना बर्डन तो आपका रिड्यूस हो गया, और आपने वो सारी चीजें उसके गले में, और उसकी नफ्सियाती हालत क्या होगी डॉक्टर साहब बेहतर बता। जी डॉक्टर साहब आप ये भी बता दीजिए, और मैंने आपसे एक सवाल पहले से ही पूछा हुआ है TMS सिस्टम का, वो भी फिर इसके बाद बताइए। मेरे दोनों मोहतरम मेहमानों ने ये बात बहुत अच्छी वाज़ेह तौर पर बताई है। मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि जो लोग ये करते हैं दुनिया और आखिरत के मुजरिम है, दुनिया और आखिरत के मुजरिम है। आप खुद बताइए, अगर आपका अगर कोई शख्स अल्लाह न करे बीमार हुआ हॉस्पिटल के अंदर हो, घर के मतलब टाइफाइड हुआ हो, आप उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं या निकाह पढ़ाने की कोशिश करते हैं? सही बात है, सोचने वाली बात है ना। आप क्या कहते हैं यार ये सही हो जाए, ये बेहतर हो जाए, आप दुआ दावत करते हैं तो कुछ अपनी जान। आप अगर कॉलेज स्कूल जा रहा है तो वहां भी नहीं भेजते कि नहीं कहीं नहीं भेजना, ऐसे ही है ना, कहीं नहीं भेजना। बार बार वालिदैन कह रहा हूँ कि ये मर्ज है, ये मर्ज है। किस तरह लगा, हु केयर्स, किस तरह लगा उसको छोड़ दीजिए। राइट, बैक्टीरिया भी तो लग ही जाता है ना, पेट भी तो खराब हो जाता है, हैजा भी तो हो जाता है, कोरोना भी तो लग जाता है ना, छोड़ने किस तरह लगा। अब लग गया है तो ये मर्ज है, इसको मर्ज समझे, मर्ज समझे, मर्ज समझे। एक बात, दूसरी बात ये कि छोड़ने का रास्ता, तौबा का रास्ता अल्लाह ने खोला हुआ है। आप कौन होते हैं गिल्ट में डालने वाले? वो वापस आ सकता है, वो कारामद हो सकता है, कोताहियां हमसे होती हैं, हमसे सैकड़ों कोताहियां होती हैं। आप इस वाले नशे की बात कर रहे हैं, ताकत के नशे को क्या कहोगे, मोहब्बत के नशे को क्या कहोगे, जुनून के नशे को क्या कहोगे, दौलत के नशे को क्या कहोगे, हराम हलाल की तमीज को छोड़ने के नशे को क्या कहोगे? एग्जैक्टली, आप बताएं तो सही, वो ज्यादा फेटल है। वो क्या कम नशे हैं? वो भी तो नशे है ना। फिर आप उसको राह रास्त पे आ जाएगा, आप भी राह रास्त पर आ जाइए। और किसी को इस तरह शादी के बंधन में डालना, उसके गुनाह का अंदाजा तो करें। जो शख्स एक नशे की हालत के अंदर होगा, जैसे बेटी ने बताया कि अब एक बच्चा भी पैदा हो गया, सर उस बच्चे के मुस्तकबिल का तो क्या सोच होगा कि वो क्या अच्छा होगा? और अब वो औरत भी कोई डिसीजन नहीं कर पाएगी। ऐसा ही है ना,
وہ کیا کرے گی؟ کچھ نہیں ہو سکے گا. تو یہ ایک ٹوٹے ہوئے معاشرے کی بنیاد رکھنا, ایک ٹوٹے ہوئے گھر کی بنیاد رکھنا اور اس کے اوپر بلڈنگ تعمیر کرنا, یہ کبھی ہوگا نہیں. دوسرا جو آپ نے ٹی ایم ایس کے بارے میں بتایا, ٹرانسکرینیل میگنیٹک اسٹیمولیشن سسٹم, بیسکلی یہ ایک بغیر دوائی کے ایک مقناطیسی شعاعوں کو ذہن کے اندر داخل کیا جاتا ہے 4 سینٹی میٹر اندر تک. ہمارے برین کے اندر کیمیکلز, اس میں درد ہوتا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, پتہ بھی نہیں لگتا ہے, پتہ بھی جو ہے وہ نہیں لگتا ہے. نان انویسو, نان کنولسو اتنا سیف ہے جتنا الٹرا ساؤنڈ سیف ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس میں کیا ہوتا ہے, اور یہ ایف ڈی اے اپرووڈ ہے. ہمارے برین کے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں, کیمیکلز ہوتے ہیں, سیروٹونن, ڈوپامین ہوتے ہیں, جس کو اتار چڑھاؤ کی وجہ سے انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے, اس کو یہ ماڈیولیٹ کرتا ہے. جو اس سے زیادہ ایکسائٹ ہوتے ہیں ان کو انہیبٹ کرتا ہے, جو ڈپریشن کی وجہ سے انہیبٹ ہوتے ہیں ان کو ایکسائٹ کرتا ہے. اور انسان کا جو ٹریگر سوئچ ہے نا, بیسکلی یہ ایک سائیکل ہے, یہ ایک لوپ ہے. ایک ٹریگر ہوتا ہے, اس ٹریگر کے بعد وہ انسان اس کو حاصل کرتا ہے, اس نشے کو, اس نشے کی یوفوریا کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ اثر ٹوٹنا شروع ہوتا ہے تو گلٹ میں چلا جاتا ہے, پھر نیچے گر جاتا ہے اور اس سائیکل سے باہر نہیں نکل پاتا. یہ برین اسٹیمولیشن سسٹم ود ادر تھراپیز جو کہ ایک ہمارا سینٹر کرتا ہے, یہ بڑے کامیابی کے ساتھ اس کا علاج جو ہے وہ موجود ہے. تو لہٰذا میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اس کے علاج کی طرف آئیے. اور ٹی ایم ایس فار شور جو ہے وہ مہنگا ہے, لیکن بہرحال نان افورڈیبل لوگوں کے لیے بہت ساری گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے, ود دیٹ ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہم ایڈکشن یا نشے کی لت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کیا. ہم چاہتے تھے کہ ہمیں کافی دیر پہلے جوائن کرتے کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود اب باقی بچا ہے. خالق انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایس ایچ او شریف آباد ہیں, لیکن آج ہمارے ساتھ اس لیے موجود ہیں, میرے لیے یہ پلیزنٹ سرپرائز ہے کہ ان کا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. 2 سینٹرز ہیں جس میں نشے کی لت میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کا علاج کرتے ہیں. سو کس طرح یہ علاج کرتے ہیں, کس طرح یہ کام آپ نے کیا ہے, ہمیں پلیز بتائیے. میں ایس ایچ او مومن آباد تھا, تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ نا ایک کچرا کنڈی بنی ہوئی تھی اور اس میں تقریباً 500 آدمی نشہ کرتے تھے. تو میں جاتا تھا, میں ان کو بھگاتا تھا, وہ پھر آ جاتے تھے. تو پھر میں نے سوچا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو مجھے انسٹرکشن بھی تھی ہمارے آئی جی صاحب غلام نبی میمن صاحب کی کہ ریہیب سینٹر پہ کام کرنا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ نا ان کو بھگانے سے بہتر ہے کہ ان کو دیوار لگا کے اندر قید کر دیا جائے. تو میں ایک سینٹر چلا بھی رہا تھا لانڈی میں, تو میں نے سوچا کہ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں. ہم نے دیوار لگائی ایسے خود ہی, اور اس کو جتنے بھی پانی تھے ہم نے ان کو اندر ہی بند کر دیا, پولیس لگا دی کہ بھائی. اب پھر میں نے ان کو کاؤنسلنگ کی کہ بھائی آپ لوگوں نے علاج کرانا ہے, کھانا فری دوں گا, ناشتہ فری دوں گا, رہائش فری دوں گا, تم لوگوں نے رہنا ہے تو رہو, نہیں تو آپ چلے جاؤ آرام سے, کوئی وہ نہیں ہے. تو اب اس میں سے جو ہے نا آدھے سے زیادہ چلے گئے, تقریباً 200 آدمی رہ گئے. 200 آدمی نے کہا ہم علاج کرانا چاہتے ہیں. میں نے غلام نبی میمن صاحب سے بات کی, میں نے بولا ان کے لیے کھانا چاہیے. تو انہوں نے کہا سیلانی سے رابطہ کیا اور بحریہ والوں سے رابطہ کیا اور مجھے 200 آدمی کا کھانا بھجوایا. اب وہ روزانہ ہمیں ملتا تھا, اب ان کو تو فری کا کھانا مل رہا ہے. پھر ہم نے ان کو آہستہ آہستہ ان کے نشے سے دور کرنے کے لیے بالکل نشہ اندر جانے نہیں دیا اور پولیس لگا دی اور اس طرح ان کو روکا. اس میں سے کم ہوتے ہوتے اس وقت جو ہے ہمارے پاس 70 آدمی بڑے اچھے طریقے سے علاج کرا رہے ہیں, اور جو ولنگ ہوتا ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ان کو 3 مہینے کے لیے رکھتے ہیں. جب یہ آتا ہے تو ہم 7 دن تک اس کی 4 دن یہ توڑ میں رہتے ہیں وڈرال. اس کے بعد جو ہے پھر یہ 7 دن کے بعد جو ہے نا ہم ان کو دوسرے روم میں شفٹ کرتے ہیں. وہاں پر یہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں. پھر کھانا مانگتے ہیں. کھانا ایک آدمی 6 آدمی کا کھا جاتا ہے. اچھا, ہاں, شروع میں اتنی بھوک لگتی ہے کیونکہ یہ کھاتے ہی نہیں تھے وڈرال میں. تو جب بھی ان کو کھانا دیتے ہیں تو یہ 6 آدمی کا, پھر ان کے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں کیونکہ ایک دم کھاتے ہیں اور پھر نشہ چھوڑتے ہیں. تو پھر ہم ان کو لوکی کا پانی ہوتا ہے ابال کے اور اس سے غرارے کراتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ان کا منہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر 21 دن تک ہم ان کی ملاقات نہیں کراتے. اس کی ملاقات نہ کرانے کی وجہ یہ کہ ان کو تڑپ آتی ہے ماں باپ سے کہ ماں سے ملا دو, باپ سے ملا دو یا بچوں سے ملا دو, تو ہم نہیں ملاتے. یہ روتے ہیں. جب یہ روتے ہیں ان کو احساس دلاتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے غلط کام کیا تھا. جب
پھر جب ان کی ملاقات آتی ہے تو وہ سین ذرا دیکھنے والا ہوتا ہے کہ میں خود خاص طور پہ بیٹھتا ہوں کہ نا کیا ہوتا ہے, یہ کیسے ملتے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا مل کے روتے ہیں یہ, اور بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو پھر وہ جب آپس میں, آپ ابھی ایموشنل بھی ہو گئے, ان کا یاد آ گیا آپ کو کوئی سین؟ مجھے بہت یاد ہے, میرے پاس ایسے سین ہیں کہ میں بھول نہیں سکتا. مگر فلی انوالوڈ ہیں آپ, دیکھیے کہ ایک ماں کو میں نے بلایا. یہ ہائی لائٹ ضرور ہونا چاہیے کہ ایک درد مند پولیس والے کی آنکھ میں, پولیس کی آنکھ میں آنسو اس لیے ہے کہ وہ ایک درد رکھتا ہے کسی. ہاں دیکھیے میں تو حیران ہو گئی ہوں, پولیس کی نہیں دکھاتے, ہم یہ نہیں دیکھتے, ہم یہ سائڈ پولیس میں تو چاہتی تھی یہ پہلے سے ہوتا ہے ہمارے پروگرام میں, دکھائیں کہ یہ بھی ہماری پاکستان بات بتا رہا تھا. لیکن اس پہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو عورت آئی تھی نا تو وہ بڑھیا تھی, تو وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی تھی. تو اس نے آ کر وہ آیا بچہ, تو میں نے بولا کہ اماں ملو نا. بچہ کھڑا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے کہ مجھے دیکھے, وہ دیکھ بھی رہی ہے. تو وہ چندی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی, اس نے کچھ نہیں کہا. میں نے بولا اماں ملو نا اس سے. تو کہہ لگا کہاں ہے میرا بیٹا؟ میں نے بولا یہی تو ہے. تو میں نے بولا آواز نکال. اس نے آواز نکالی تو اس نے آواز سے پہچانا, تو وہ اس سے گلے مل کے روئی. اور پھر اس نے بولا یہ کیسا ہو گیا, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اور اس نے یہ الفاظ کہے, میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا, اس نے کہا یہ بچہ جو ہے نا میں نے تجھے سونپ دیا, اگر یہ اتنے دن میں ایسا ہو سکتا ہے تو یہ میں نے تجھے دے دیا. کتنی بڑی بات ہے. نہیں بڑی بات ہے اور بڑی دعائیں, اور جس طرح سے آپ پرسنلی انوالوڈ ہیں, میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہے, کیونکہ آپ کی آنکھوں سے جھلکتا پانی اس بات کی گواہی کرتے ہیں. اور پولیس کا ایک یہ رخ بھی ہے, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی, اور سندھ پولیس جس طرح آپ نے مجھے بتایا تھا بریک میں اس حوالے سے کام کر رہی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور ظاہر ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان تمام چیزوں میں بھی آگے رہے. اور کوئی چیز آپ بتانا چاہتے ہیں؟ وقت کم رہ گیا ہے ہمارے شو کا. ایک عورت جو تھی نا وہ دیوار نہیں لگی ہوئی تھی, تو ہم تو پھر بھی جاتے تھے وہاں پر علاج کر رہے تھے. تو ایک عورت پٹھان تھی, وہ سامنے فٹ پاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی. تو میں بولتے تھے یار یہ کیوں بیٹھتی ہے؟ تو میں نے بولا اس سے پوچھو جا کر. تو وہ ایک گیا ہمارا سپاہی, اس نے بولا کہ بھائی اماں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بولا یہ میرا بیٹا ہے, سامنے نشہ کرتا ہے, میں صرف اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہوں کہ یہ زندہ ہے نا. تو کیسے دکھ کی بات ہے, بہت دکھ کی بات ہے, کیسی ماں ہے. اور جب ان کا ہم نے اب حل نکال لیا, اب بات یہ ہے تو یہ سمجھ لیں وہ ایسا دعاؤں سے چل رہا ہے. آپ یقین کریں اتنا بڑا سینٹر ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے بن گیا. بس آپ نے نیکی کی اور نیک کام میں اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. دل تو اور تھا کہ اور باتیں کرتے, لیکن وقت یہاں ہمارا ختم ہوا. پھر انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی, آپ سے بھی ملاقات ہوگی. لیکن جتنی باتیں کہی گئی وہ بہت مفید ہیں, مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس پہ سوچیے سمجھیے. ہمارا پروگرام میں کچھ مس ہو گیا ہو تو یوٹیوب پہ آپ یہ دوبارہ آ جاتا ہے, وہاں پر اس کو ریفر کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اور ان لوگوں سے انڈیویجولی یا کلیکٹیولی رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.